Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. अदब सराय. खुदा की बस्ती. किस्त नंबर 3. खोली में घुप अंधेरा था. ये खोली एक शिकस्ता इमारत में थी जो पिछली बरसात में मुनहदम हो गई थी. राजा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ. कदमों की आहट के साथ ही बूढ़े गदागर ने खांसना शुरू कर दिया. राजा ने पूछा, अमा उस्ताद, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो खांसते खांसते बोला, बाप रे बाप, आज तो गजब की सर्दी पड़ रही है. जरा दरवाजा तो बंद कर दे और देख वो कोने में जो चद्दर पड़ी है मुझे उड़ा दे. अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था. राजा ने माचिस जलाई तो सामने चीथड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा फर्श पर गठरी बना हुआ दिखाई दिया. रोशनी के साथ ही एक चमगादड़ खोली में तेजी से चक्कर लगाने लगी. राजा ने कोने में पड़ी हुई चादर उठाई और गदागर के ऊपर डाल दी. गदागर अपने कोढ़ के जख्मों को खुड़बुड़ खुजाते हुए बोला, आज तू जल्दी आ गया. सर्दी लगी होगी, बाहर चक्कर चल रहे हैं. राजा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया. दरवाजा बंद किया और अपनी गडरी के अंदर घुस गया. इसमें गजब की सर्दी पड़ रही थी. राजा को ऐसा महसूस हुआ गोया गडरी पानी में भीग गई है और इसका सारा बदन मुंजमद होता जा रहा है. इसने खलंडरे पन से हू करके हलक से बेहंगम आवाजें निकाली और दोनों घुटने सुकेड़ कर सीने से लगा लिए. बड़ी देर बाद राजा को नींद आई. सवेरे ही सवेरे गदागर ने कमर पर लात मारकर राजा को जगा दिया. आंख तो खुल गई मगर वो दम साधे खामोश पड़ा रहा. गदागर की दूसरी लात इसके कंधे पर लगी. बूढ़ा बख्शने वाला नहीं था. लातें भी मारता और शाम को अठन्नी देने में नखरे अलग करता. आखिर वो उठकर बैठ गया. दरवाजा खुला था. बूढ़े गदागर ने खोला था या रात गए तेज हवा से पत्थर हट गया था. बाहर हर तरफ गहरी धुंध छाई थी. धुंधली धुंधली नीलगू रोशनी में गदागर भूतों की तरह डरावना नजर आ रहा था. इसकी गंदी दाढ़ी बिखरी थी और सर के बाल उलझकर आंखों पर आ गए थे. वो अपने रिश्ते हुए जख्म खुजा रहा था. राजा ने खोली से लकड़ी की छोटी सी गाड़ी बाहर निकाली. गदागर को इसमें बिठाया और गाड़ी खींचता हुआ आगे चल दिया. बूढ़ा तो अपनी चादर ओढ़कर मजे से गाड़ी के अंदर बैठा रहा मगर राजा सिर्फ एक फटी हुई कमीज पहने था. इसका जिस्म सुबह की ठंडी हवा से लरस रहा था. इसे सर्दी से ठठरते देखकर गदागर ने मुंह बिगाड़ा. अबे, ये रोज रोज जो तू सिनेमा जाता है क्यों बेफजूल पैसा बर्बाद करता है? एक गरम कोट किसी पुराने कपड़े बेचने वाले से क्यों नहीं खरीद देता? देख तो कैसी ठंड पड़ रही है. राजा ने कोई जवाब न दिया. चुपचाप गाड़ी खींचता रहा और सर्दी से कपकपाता रहा. सारा शहर नीलगू कोहरे के जाल में उलझा हुआ अभी तक सो रहा था. हर तरफ धुंध ही धुंध थी. सन्नाटा था, खामोशी थी और इस गहरे सुकूत में आहिस्ता आहिस्ता उभरती हुई आमद सुबह की पहली आवाजें मक्खियों की तरह भिनभिना रही थीं. गदागर ने अपनी मखसूस सदा लगाई, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हशर तक सोता रहेगा खाक के साए तले. गदागर की आवाज में बला का सोच था. सुबह की गहरी खामोशी में इसकी सदा बड़ी दर्दनाक मालूम हो रही थी मगर राजा पर इस दर्दनाक सदा का जरा भी असर न हुआ. अगर कोई एहसास था तो सर्दी का. वो गाड़ी खींचता हुआ अल्लाह दिया के चाय खाने के सामने पहुंच गया. अंदर भट्टी में अंगारे तहक रहे थे. कभी कभी कोई कोयला जोर से चटकता तो सुर्ख रोशनी की लकीर दूर तक लहरा जाती. भट्टी के ऊपर समावार रखा था. समावार से हल्की हल्की भाप निकल रही थी. राजा ने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी. गदागर गिड़गिड़ा कर अल्लाह दिया को दुआएं देने लगा. अल्लाह कारोबार में बरकत दे. मगर अल्लाह दिया, जिसे इस वक्त दुआओं की बजाय गाहकों की जरूरत थी, बेरुखी से बोला, बाबा आगे जाओ. राजा ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी. अंदर चाय खाने में अल्लाह दिया बड़बड़ा रहा था. साले सुबह ही सुबह नासिल हो गए. ना बोनी ना बट्टा, पहले इनको दे दो. गदागर ने इनकी बड़बड़ाहट सुनकर राजा से कहा, अबे तूने भी किस साले नसोड़िए के पास गाड़ी रोकी?
راجا نے بیزاری سے جواب دیا۔ سوچا سالہ ایک چائے تو پلا دے گا۔ گداگر نے فوراً کہا، ابے تو نے یہ بات پہلے کیوں نہ کہی؟ پیسے دیتے تو اس کا باپ بھی چائے پلاتا۔ چل تجھے ابھی چائے پلاتا ہوں۔ اوہو بھائی، زبردست سردی ہے۔ اس کے دان سردی سے بج رہے تھے۔ آگے بڑھ کر وہ ایک چائے خانے کے قریب پہنچے۔ دونوں نے ایک ایک پیالی گرم گرم چائے کی چڑھائی اور تازہ دم ہو کر پھیری پر چل دیے۔ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک راہ گیر نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک سکہ گداگر کے پیالے میں ڈالا۔ ٹن سے آواز ابھری۔ بوڑھا نے ٹٹول کر اسے اٹھایا، خوش ہو کر بولا، اکنی جان پڑتی ہے۔ اس نے چپکے سے آنکھیں کھول دیں۔ اکنی اٹھا کر دیکھی اور بڑبڑانے لگا، مجھے تو کھوٹی لگے ہے، ذرا تو دیکھ راجا۔ راجا نے اکنی اس کے ہاتھ سے لے کر غور سے دیکھی اور واپس دے کر بولا، ایک دم کنڈم ہے۔ گداگر جل کر بولا، یارو کیا زمانہ آ گیا ہے، اب تو پبلک اللہ میاں سے بھی 420 کرنے لگی۔ وہ رک رک کر بڑبڑاتا رہا، آج کا تو دن منحوس لگے ہے، سالی سویرے سے نیست پر نیست ہو رہی ہے۔ مگر وہ دن دونوں کے لیے منحوس ثابت نہ ہوا۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے مل گئے جن کے دل میں خوف خدا تھا اور جو خیر دے کر اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے تھے۔ دوپہر تک روپے سوا روپے کی ریزگاری اکٹھا ہو گئی۔ ایک محلے میں کسی مرنے والے کا 40واں تھا۔ دونوں نے ٹھاٹھ سے فاتح کی خمیری روٹیاں اور سالن کھایا۔ ذرا دیر دھوپ میں بیٹھ کر آرام کیا اور آگے بڑھ گئے۔ دونوں جب شہر کی ایک صاف ستھری سڑک سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے، جو وضع قطع سے ڈاکٹر لگتا تھا، راجا کے برابر لمحے بھر کے لیے رک کر پوچھا، اے بچے، تم اس بوڑھے کے ساتھ کب سے ہو؟ اور جواب کا انتظار کیے بغیر گداگر کی جانب دیکھا، جو آنکھیں بند کیے مردوں کی طرح نڈھال پڑا تھا اور اپنے زخموں کو لنجی لنجی انگلیوں سے کرید رہا تھا۔ تم اس بوڑھے کا ساتھ چھوڑ دو، اسے کوڑھ کا مرض ہے، یہ بیماری خطرناک ہے۔ اس نے نزدیک کھڑی ہوئی کار کا دروازہ کھولا، سٹیئرنگ وہیل سنبھالا اور کار سٹارٹ کر دی۔ جب کار آگے بڑھی تو بوڑھے کوڑھی نے گندی سی گالی دے کر راجا سے کہا، سالے نے ایک پیسہ نہیں دیا، نصیحت ڈھیر بھر کی کر دی۔ اب اس مرغی کے جنے سے پوچھو کہ خالی نصیحت سے پیٹ تو نہیں بھرتا، دھت تیرے۔ گداگر نے پھر گالی نکالی۔ راجا نے سوچا، بوڑھا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، خالی نصیحت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ جب کوئی کام دھندا نہیں ملا تبھی تو اس نے گداگر کی نوکری کی تھی، اب سے دونوں وقت پیٹ بھرنے کو کھانا ملتا تھا۔ روزانہ اٹھنی دہاڑی کی اور اس کے علاوہ گداگر کی نظر بچا کر جو پیسے بھیک سے اڑا لیتا، وہ آمدنی الگ تھی۔ دن بھر راجا بوڑھے گداگر کو گاڑی میں ڈال کر شہر کے گلی کوچوں میں گھومتا رہا۔ بوڑھا اپنی دردناک صدا بلند کرتا رہا۔ گاڑی کے پہیے اونچے نیچے راستوں پر کھڑکھڑاتے رہے۔ گداگر جب ایک کروٹ پڑے پڑے تھک جاتا تو دوسرا پہلو بدلتا، کوئی سنسان جگہ آتی، راجا دم دینے کو ٹھہر جاتا، سگریٹ سلگا کر 2-4 کش لگاتا اور تازہ دم ہو جاتا۔ صبح کے نکلے ہوئے دونوں تھکے ہارے کھولی میں واپس پہنچے۔ پہر رات گزر چکی تھی، بازاروں کی رونق اجڑنے لگی تھی، گلی کوچوں میں سناٹا پڑ گیا تھا۔ کھولی میں پہنچتے ہی راجا نے حسب معمول اپنی دہاڑی مانگی۔ بوڑھا اٹھنی دینے میں حسب معمول ٹال مٹول کرنے لگا، ابے تو ان پیسوں کو برباد کر دے گا، میرے کنے پڑے رہنے دے، تیرے ہی بھلے کی کہتا ہوں۔ راجا ضد کرنے لگا، نہیں میں تو ابھی لوں گا۔ گداگر جل کر بولا، سالے مرے گا تو کفن بھی بھیگ کا ہی پڑے گا۔ دیکھو استاد، اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، سیدھے ہاتھ سے اٹھنی نکال کر دو۔ آخر گداگر نے ٹٹول ٹٹول کر 8 آنے کی ریز گاری گنی اور راجا کے ہاتھ میں رکھ کر ایک گالی بھی دی۔ پیسے ملتے ہی راجا نے زغن بھری یعنی چھلانگ لگائی اور کھولی سے باہر چلا گیا۔ میونسپلٹی کے لال ڈین کے نیچے صرف شامی بیٹھا تھا، محلے کے دوسرے لڑکے نہ جانے کہاں تھے۔ راجا اس کے قریب سے گزرا مگر کوئی بھی نہیں بولا۔ اس رات کے جھگڑے کے بعد دونوں میں اب تک بات چیت بند تھی۔ راجا ٹہلتا ہوا گلی کی نکڑ تک چلا گیا۔ چلتے چلتے اس نے سوچا، شامی سے اب صلح کر لینا چاہیے، لہٰذا واپسی پر لال ڈین کے پاس دوبارہ آیا تو بے نیازی سے پوچھا، ابے شامی، یہ سالہ نوشا آج کہاں مر گیا؟ شامی بھی شاید اس انتظار میں تھا، اس نے جھٹ جواب دیا، اس کی اماں نے پکڑ کر بٹھا لیا ہوگا۔ راجا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، بے تکلفی سے بولا، یار نوشے کی ماں ساری 1 نمبر چنڈال ہے، باپ رے باپ، اس طرح زور زور سے چیختی چلاتی ہے کہ اس سے تو ڈر لگتا ہے۔ شامی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یار تاش ہو تو نکال، ذرا 2-4 ہاتھ ہو جائیں۔ راجا نے فوراً پتلون کی جیب سے گڈی نکالی اور تاش کے پتوں کو پھینٹنے لگا۔ دیکھو استاد، ٹرک بازی نہیں چلے گی،
ورنہ میں نہیں کھیلوں گا۔ دیکھو استاد، ٹرک بازی نہیں چلے گی، ورنہ میں نہیں کھیلوں گا۔ بیکار میں جھگڑا ٹنٹا ہو جاتا ہے۔ شامی نے اسے خبردار کیا۔ راجا اپنے گندے دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ نہیں بے، اس روز تو میں ذرا مذاق کر رہا تھا، خواہ مخواہ کا پھٹا ہو گیا۔ دونوں اطمینان سے بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے۔ ایک بار شامی نے چہک کر زور سے پتا مارا اور جھوم کر بولا، کہو استاد کیسی رہی؟ اس وقت اس کے سر پر دھڑے سے جوتا پڑا اور گرجدار بھاری آواز ابھری، اور یہ کیسی رہی؟ شامی نے گھبرا کر دیکھا۔ اس کا باپ پشت پر کھڑا خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جوتا تھا اور وہ چہرہ غصے سے ڈراونا ہو رہا تھا۔ شامی کی سٹی گم ہو گئی۔ باپ نے جوتے کا دوسرا ہاتھ گھمایا، مگر شامی گردن جھکا کر سر کو صاف بچا گیا۔ تاش چھوڑ کر بگ ڈٹ بھاگا۔ باپ نے ڈپٹ کر کہا، ٹھہر جا حرامی، نہیں تو کھال ادھیڑ دوں گا۔ مگر شامی اب کہاں ٹھہرنے والا تھا۔ اس نے زغن بھری اور آنکھ جھپکتے ہی دور جا پہنچا۔ گلی کا چکر کاٹ کر وہ سیدھا گھر گیا۔ باپ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ماں نے اسے دیکھا تو سمجھ گئی کہ باپ سے مٹ پھیر ہو گئی، جب ہی اتنا خوفزدہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے شامی کو 2-4 کوسنے دیے اور کوٹری کی جانب دھکا دے کر بولی، ابے منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جا جلدی سے چھپ جا، ورنہ تیرا ابا آج ہڈی پسلی توڑے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ شامی جلدی سے کوٹری میں گھس گیا، دروازہ اندر سے بند کیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد باپ گھر کے اندر آیا اور شامی کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ اس کی گالیوں کی آواز گھر کے سناٹے سے ابھرتی رہی۔ شامی کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ سہما ہوا کوٹری میں بیٹھا رہا۔ دروازے پر ذرا بھی آہٹ ہوتی تو اس کا دل اچھل پڑتا۔ بہت دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں سرگوشی میں آہستہ آہستہ اسے آواز دے رہی تھی۔ شامی نے دروازہ کھولا۔ وہ اسے باورچی خانے میں لے گئی۔ بازو میں غصے سے بگوٹا بھر کر بولی، لے کچھ ٹھوس لے، صبح سے اب تک بھوکا پیاسا ہے، کم بختوں نے میری زندگی حرام کر دی۔ وہ بیٹھی اپنی قسمت کو کوستی رہی اور شامی لمبے لمبے لقمے حلق کے نیچے جلدی جلدی اتارتا رہا۔ بار بار اس کی سہمی ہوئی نظریں کمرے کی جانب اٹھ جاتی۔ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ ڈرنے کی ہی بات تھی۔ مار کے معاملے میں وہ بڑا جلاد تھا، جو چیز ہاتھ میں آتی کھینچ مارتا۔ کئی دفعہ اس کی مار کا شامی کے سر اور پیشانی لہو لہان ہو چکے تھے۔ اس روز وہ خوف کے مارے باپ کے کمرے میں نہیں سویا، بلکہ ماں سے رضائی لے کر کوٹری کے اندر جا کر پڑ گیا۔ سویرے کسی کے اٹھنے سے پہلے ہی شامی گھر سے باہر نکل گیا۔ بغلوں میں ہاتھ دبائے سردی سے ٹھٹرتا اخبار کے دفتر پر پہنچا، مگر اخبار بھی چھپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اخباروں کا بنڈل اٹھایا اور سڑکوں پر آواز لگانے لگا، آ گیا، آج کا تازہ اخبار آ گیا۔ سنسنی خیز خبروں کی سرخیاں چیخ چیخ کر سناتا ہوا وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ ابھی بہت سے ٹھکانوں پر اسے اخبار پہنچانا تھا۔ ہر گھر پر وہ اخبار کھڑکی کے راستے یا دروازے کی جھلی سے اندر پھینک دیتا اور جلدی سے آگے بڑھ جاتا۔ جہاں دروازہ کھلوائے بغیر چارہ کار نہ ہوتا وہاں آواز لگاتا، اخبار والا۔ اسی طرح گھروں پر اخبار پہنچاتا ہوا ایک مکان پر پہنچا تو آواز لگاتے ہی ایک شخص دروازے پر نمودار ہوا۔ اس وقت وہ تولیے سے اپنا چہرہ پہنچ رہا تھا۔ شامی کو دیکھتے ہی تیوری پر بل ڈال کر بولا، تم اتنی دیر سے اخبار کیوں لاتے ہو؟ شامی معذرت کرنے لگا، آئندہ جلدی لاؤں گا جی، آج اخبار ذرا دیر سے چھپا تھا۔ وہ صاف جھوٹ بول گیا، لیکن اس شخص نے اخبار اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکا۔ لے جاؤ اپنا اخبار، مجھے نہیں چاہیے۔ کہہ رہا ہوں اب اتنی دیر نہیں ہوگی۔ وہ بگڑ کر بولا، بس کہہ دیا کہ اخبار نہیں چاہیے، کیوں بیکار میں دماغ کھائے جا رہا ہے۔ شامی ملزموں کی طرح گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ جب وہ شخص دروازہ بند کرنے لگا تو شامی نے دبی آواز سے کہا، صاحب پچھلے مہینے کا پیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا، بھاگ جاؤ، کوئی پیمنٹ نہیں ہوگا، الو کے پٹھے۔ اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ شامی کو غصہ آیا، مگر اس نے سوچا اگر کوئی جھگڑا ٹنٹا ہو گیا تو دوسری جگہ بھی اخبار دیر سے پہنچے گا اور وہاں بھی ڈانٹ پڑے گی، ورنہ وہ اپنا پیمنٹ تو کھڑے کھڑے وصول کر لیتا۔ وہاں سے بڑھ کر وہ اپنے دوسرے ٹھکانوں کی جانب چل دیا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ اس انجینئر کا بنگلہ تھا، جہاں ایک خطرناک السیشن پلا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی اڑا کر بھونکنا شروع کر دیتا۔ اس کی آواز اس طرح نکلتی گویا گنبد کے اندر گونج رہی ہو۔
جیسے ہی شامی پھاٹک پر پہنچتا وہ بھونکتا ہوا اس کی جانب جھپٹتا۔ ایک بار تو اس پر اس طرح جھپٹ کر سوار ہو گیا کہ خوف کے مارے شامی کی گیگی بند گئی۔ وہ شاید اس بنگلے پر کبھی اخبار نہ لگاتا، مگر بات یہ تھی بل ادا کرنے کے معاملے میں انجینئر بڑا گراہک تھا، کبھی پیمنٹ نہیں رکا۔ یہی وجہ تھی کہ کتے کے خوف کے باوجود وہ نہایت پابندی سے اخبار پہنچاتا رہا۔ 9 بجے کے قریب وہ اخبار بیچ کر تھکا ہارا گھر پہنچا تو ماں نے کمر بھی سیدھی نہ کرنے دی، کہنے لگی، جا جلدی سے دکان چلا جا، آج تیرے باپ کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ وہ چپ چاپ دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادب سرائے۔